बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। ख़वातीन रात लाहौर की 5 साला बच्ची सुंबल के वाक़े ने मुल्क के हर साहिब औलाद शहरी को गमज़दा कर दिया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या ये इस नौयत का पहला वाक़या है? जी नहीं। आप 15 और 16 सितंबर सिर्फ 2 दिनों के वाक़यात देख लीजिए। 15 सितंबर को कसूर में ज़हनी माजूर बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। बच्चा शदीद जख्मी हो गया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की 8 साल की बच्ची चीज खरीदने के लिए मोहल्ले की दुकान पर गई, दुकानदार की हवस का निशाना बन गई। लाहौर के इलाके सुंदर में भट्टा मजदूर की 6 साल की बच्ची को दूसरे मजदूर ने हवस का निशाना बनाया। बच्ची मौत और हयात की कश्मकश में मुब्तला हो गई। गुजरांवाला के मोहल्ले फजल बट वाली से 3 साल की बच्ची को गली से खेलते हुए अगवा कर लिया गया। बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। अहले मोहल्ला बच्ची की चीखों पुकार सुनकर इकट्ठे हो गए। कसूर में 3 लोगों ने 5 साल की बच्ची को दरिंदगी का निशाना बनाया और जख्मी हालत में गली में फेंक दिया। थरपारकर की तहसील झाझड़ों में 4 लोगों ने 15 साल की बच्ची के साथ इज्तिमाई ज्यादती की और बच्ची की फिल्म भी बनाई। शुजाबाद में 2 अफराद ने 18 साल की बच्ची को मुफ्त दवा देने का लालच देकर हवस का निशाना बना लिया और इस जुल्म की बाकायदा फिल्म भी बनाई गई। हाल में 64 साल के बुजुर्ग ने 5 साल की बच्ची के साथ ज्यादती की। कमालिया में मुलजम घर की दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ और 14 साल की बच्ची को हवस का निशाना बनाया। सरगोदा के गांव इस्तकलालाबाद में स्कूल जाती हुई 13 साल की बच्ची अगवा हुई और ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। फैसलाबाद में 7 साल की बच्ची को अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया। फैसलाबाद के इलाके कंजवानी में 15 साल की खाना बदोश बच्ची दरिंदगी का निशाना बन गई। टोपा टेक सिंह की फर्स्ट ईयर की बच्ची को 3 लोगों ने अगवा किया, ज्यादती का निशाना बनाया और जख्मी हालत में कब्रिस्तान छोड़ गए। मुलाहिजा कीजिए कि इन जालिमों को कब्रिस्तान भी नजर नहीं आया। और ये खवातीन रात सिर्फ 2 दिन के वाकयात है, जबकि आज भी पेशावर में 2 बहनों के साथ ज्यादती का वाकया रिपोर्ट हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में ऐसे 5660 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि रिपोर्ट ना होने वाले वाकयात की तादाद इससे कहीं गुना ज्यादा है। इन केसेस में 945 बच्चे और बच्चियां जान से गई, जबकि 1100 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। 2600 बच्चे अभी तक गायब हैं। ये क्या हो रहा है? क्या ये दरिंदों का माशरा है? अगर हाँ, तो इसे इस्लामी माशरा कौन बनाएगा? ये वाकयात दीन से दूरी की वजह से वकूफ पजीर हो रहे हैं या समाजी इंसाफ की कमी इनका जरिया बन रही है? और कहीं हम इस नौयत के मुजालिम की वजह से तो माशरती तबाही के धाने तक नहीं पहुंच गए? हम आज के प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आलम इस्लाम के नामवर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारक जमील साहब मौजूद हैं। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना ये फरमाइए कि क्या बुरे से बुरा और काफर से काफर तरीन समाज भी हमसे आज बेहतर महसूस नहीं हो रहा आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। जावेद भाई, जो अभी आप रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसके बाद तो लगता है कि हम किसी जंगल में रहते हैं, मुल्क में नहीं रहते। और इसमें मैं आपका आज का कॉलम था गालिबन, वो पढ़ रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा इसका सबब है कि जब हुकूमतें कमजोर हो जाती हैं और कानून की गिरफ्त कमजोर हो जाती है, तो फिर ऐसे ये अनासर मुंह जोर हो जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा किरदार हुकूमत की कमजोरी है और फिर उसके साथ हमारी अपनी माशरती गिरावट, अखलाकी गिरावट, दीन से दूरी, आखिरत का तसव्वुर मद्धम हो जाना, जन्नत और जहन्नम का तसव्वुर तकरीबन खत्म हो जाना, ये सारी चीजें मिलकर ही इन सारे गुनाहों को एक प्रमोट कर रही हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा कि ये दीन से दूरी है या स्टेट की कमजोरी है या इंसान की बहसीते इंसान इनफरादी तौर पर उसकी खामी है, क्या है ये? इंसान तो जावेद भाई अल्लाह की तालीमात से ही इंसान बनता है। तो अल्लाह पाक ने जिन चीजों को वाज़े कर दिया, कुरान हमारे सामने मौजूद है, हलाल भी बता दिया, हराम भी बता दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिन, हलाल भी वाज़े है, हराम भी वाज़े है। और आपने फरमाया तरक्तुकुम अला महज्जतिन बैदा, मैं तुम्हें एक रोशन रास्ते पर छोड़ के जा रहा हूँ जिसमें रात है ही नहीं,
لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی ایسی روشن ہے جیسے دن روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ دین سے دوری ہے اور تربیت کا فقدان ہے، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو صورتحال ہے یہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بن رہی ہے؟ روز ہم جب اس قسم کی خبریں ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں یا اخبارات میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ بچیاں اور بچے اب گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے، تو اس ساری صورتحال کو مولانا آپ کے ذہن میں کیا آتی، کیا تجاویز ہیں جس سے سوسائٹی کو، اس معاشرے کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے مکہ کی جب بنیاد رکھی تو 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا پرامن شہر بنا دے۔ کسی بھی ملک اور قوم اور معاشرے کی جو پہلی بنیادی ضرورت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ واضح ہو رہی ہے کہ وہ امن ہے۔ امن قائم کرنے کے لیے حکومت اور حکومت کے جو کارندے ہیں ان کا دیانتدار ہونا، طاقتور ہونا، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری دعا فرمائی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یا اللہ ان کو رزق عطا فرما، ان کو پھل عطا فرما۔ تو اس میں اشارہ ہے معیشت کی درستگی، کہ کسی قوم کے سر اٹھا کر جینے کے لیے دوسری چیز وہ ان کی معیشت ہے، معیشت کا استحکام ہے۔ اس میں سب لوگوں کو حصہ لینا پڑتا ہے، کیونکہ معیشت ڈوبتی ہے بددیانتی اور خیانت سے۔ تو صرف حکومت کی خیانت سے یہ تباہی نہیں آتی، بلکہ جب عوام بھی بددیانت ہو جاتے ہیں، خائن ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ قریب ہیں خبروں کے، آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر چیز میں ملاوٹ ہے، کھوٹ ہے، جان بچانے کی دواؤں میں بھی خیانت ہے۔ میرے بھائی ڈاکٹر ہیں، وہ میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، تو ان کو وہ بخار ہوا تھا بڑا شدید، تو پروفیسر جو تھے ان کے پڑھانے والے وہ آئے اور ہم دوائیں لائے تھے باہر سے، تو جب ٹیبل پر انہوں نے دوائیں دیکھی تو انہوں نے اٹھا کے ساری باہر پھینک دی، اور اتنے غضبناک ہوئے کہ یہ تو سب غلط دوائیں آئی پڑی، اور اس وقت میرے بھائی کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ تو بددیانتی تو یہاں تک چلی گئی ہے کہ زندگی موت کے جو مرحلے میں دوائیں ہوتی ہیں وہ بھی ناخالص ہیں۔ تو اس میں حکمران اور عوام ان سب کو مل کر معیشت کو مضبوط بنانا ہوتا ہے۔ تیسری چیز فرمائی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، کہ یا اللہ ان میں ایک نبی بھیج جو ان کو تعلیم بھی دے اور ان کی تربیت بھی کرے۔ تو گویا تیسری چیز ہے وہ تعلیم و تربیت، جس کے لیے ہمارے ادارے، ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں اور ماں باپ ہیں وہ اس کے لیے فعال بنے۔ لیکن ہمارا سارا جو تعلیمی سیٹ اپ ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہے، اور جو اسکول کے جو سرکاری اسکول ہیں وہاں تو کچھ بھی نہیں سوائے چند یعنی صرف حاضری ہے، رجسٹر حاضری ہے، باقی کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے بچوں کو کچھ دینا ہے۔ اور جو باقی پرائیویٹ ادارے ہیں تو ان کا مقصد صرف پیسہ بنانا ہے، ان کے سامنے کوئی نسل کی تربیت نہیں۔ میں ابھی 10 ملکوں کا چکر لگا کے آ رہا ہوں، تو میں وہاں سن کے حیران ہوا، سویڈن، ناروے، ڈنمارک میں بچے کو 3 سال کی عمر میں لیتے ہیں اور 7 سال تک اسے کچھ نہیں پڑھاتے، صرف اس کو آداب زندگی سکھاتے ہیں، مینر سکھائے جاتے ہیں، ان کو مینر سکھائے جاتے ہیں، اور 7 سال کے بعد صرف ان کو 1 یا 2 مضمون دیے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے پورے وہ گدھے کا سامان لاد کر لے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی کمریں دوہری ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو کسی بھی ملک کو، قوم کو فلاحی بناتی ہیں، مثالی بناتی ہیں۔ یہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے عرض کر رہا ہوں، ایک امن، ایک معاشی استحکام اور ایک تعلیم و تربیت۔ اب یہ تینوں ستون ہمارے گرے ہوئے ہیں، تو اب کس کس چیز پہ آنسو بہائیں اور کس کس چیز کا رونا روئیں؟
لیکن مولانا یہ جو صورتحال ہے درندگی کی صورتحال چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ، اس سے تو معاشرہ ہمارا تباہ ہو چکا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جنگلوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا. جس قسم کی خبریں باہر آتی ہیں روز ہم سنتے ہیں، روز ہم دیکھتے ہیں، خون کے آنسو نکلتے ہیں ہماری آنکھوں سے. اس کو ہم صرف تربیت کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے کہ تربیت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. یہ ایک میڈنس بھی ہے، بیماری بھی ہے ساری وہاں معاشرے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا کو قانون نہیں کوئی جو ان چیزوں کو روک سکتا ہو. اگر آپ اس قسم کے کسی درندے شخص کو آپ گرفتار کر کے اس کا ٹرائل کریں، ٹرائل کرنے کے بعد اس کو عبرت کا نشانہ بنائیں تو شاید یہ اس قسم کے واقعات رک جائیں. اسٹیٹ بھی کسی جگہ نظر نہیں آ رہی مولانا. یہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس کا جواب تو آج آپ کے کالم میں تھا کہ نہ قانون ہے، نہ حکومت کا روب ہے. نہ حکومت کا روب بھی نہ ہو اور قانون بھی ایسا ہو کہ مجرم کی پشت پناہی کرتا ہو اور مظلوم کو اپنی جائیدادیں بیچنی پڑتی ہوں، تو پھر مجرم تو خود بخوش وہ زوراور ہو جاتے ہیں، طاقتور ہو جاتے ہیں. مولانا یہاں پہ میں نے ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد اس سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں، کیونکہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں مولانا تو ہم سیاستدانوں کو بلوا لیتے ہیں یا جو سماجیات کے ماہر ہیں ان کو بلوا لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. آج تک آپ جیسے عظیم شخص کی رائے سامنے نہیں آئی. میں چاہتا ہوں کہ آپ قوم کو گائیڈ کریں، تھوڑا سا ان کو بتائیں کہ اپنی بچوں کو اور اپنی بچیوں کی کس طرح حفاظت کریں اور تربیت کا کیا معیار ہونا چاہیے پاکستان میں تاکہ اس قسم کے واقعات روکے جا سکے. چھوٹے بریک کو بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات اس میں کوئی شک نہیں کہ تربیت کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے خوفناک واقعات پاکستان میں ظہور پذیر ہو رہے ہیں. 5 سال کی بچیوں کے ساتھ جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس طرح تو آج سے 4-5 ہزار سال پہلے بھی تاریخ میں اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے تھے. یہاں پہ تربیت کی کمی. اب سوال یہ ہے کہ اس تربیت کی کمی کو دور کون کرے گا؟ ٹیلی ویژن کیونکہ بہت بڑا میڈیا ہے اور اس میڈیم کے ذریعے ہم بہت کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب سے آج درخواست کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مولانا اس قوم کی تربیت کر سکے. مولانا ہم سب اپنے بچوں کی کس طرح تربیت کر سکتے ہیں کہ ایسے جو جرائم ہیں ان کا تدارک کیا جا سکے؟ جاوید بھائی، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحت بیان فرمائی ہے اور لقمان علیہ السلام کے نام پر سورت بھی اتری ہے. تو پہلے معلم اور پہلے تربیت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو چند نصیحتیں فرمائیں. یہ ہماری بیس ہیں. یہ بیس ماں باپ بھی بنائیں، یہ بیس اسکول بھی بنائیں، یہ بیس فلاحی تعلیمی ادارے بھی بنائیں. اس پر پھر جو بھی عمارت کھڑی ہو، سیاست کی ہو، ڈاکٹری کی ہو، انجینئرنگ کی ہو، وہ پائیدار بھی ہوگی اور آگے نفع بخش بھی ہوگی. وہ ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. کہ لقمان علیہ السلام نے فرمایا بیٹا شرک نہ کرنا. گویا سب سے پہلا تعارف ہے اللہ کا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی عظمت، ہیبت اس حد تک ان کے دلوں میں اترے کہ وہ جانے کہ اللہ ایک ہستی ہے جس کے سامنے ہم نے کھڑے ہونا ہے. دوسرا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. یہ اس کے اگر میں پوری آیت نہیں پڑھتا کیونکہ آپ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. کہ دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا انسانوں سے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے ماں باپ کے لیے پچھ جاؤ اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو. تیسرا نقطہ بیان فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا تو یہ وہ چیز ہے جو اب جس سے متعلق ہمارا مضمون چل رہا ہے کہ بیٹا تو ایک کرائی کے دانے کے برابر اچھائی کرے گا یا برائی کرے گا، زمین میں چھپ کے کرے گا، فضاؤں میں اڑ کے کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک دن اللہ اس سے تیرے سامنے کر دے گا کہ اس لیے کہ وہ لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے. تو ایک رائی کے برابر اچھائی ہے یا برائی ہے وہ تو سنبھل کے کر، تو تیرے سامنے یہ سب کچھ آنے والا ہے. اور چوتھی بنیاد لقمان علیہ السلام نے فرمایا بنیا اقم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز پڑھ، وامر بالمعروف، میرے بیٹے بھلائیوں کو ایک دوسرے کو بھلائیوں کے لیے تیار کر، ونہا عن المنکر،
میں بیٹے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنے کے لیے بات کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور میرے بچے جو تکلیف آئے اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کر۔ اور اس کے بعد اگلی بات بتائی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بدتمیز ہو کے بات نہ کر، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تکبر والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں میانہ روی رکھ، وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھ، إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سب سے بری آواز گدھے کی ہے جو شور مچاتا ہے۔ یہ ہنٹس ہیں، یہ پورا ایک تربیت کا ادارہ ہے جاوید، تربیت کا نظام ہے جاوید بھائی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے، اور اس کو نکال کے ہم اپنے معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ بڑا مشکل ہے، اس کا اس طرح وجود میں آنا بڑا مشکل ہے۔ یہ چند بنیادیں ہیں جو قرآن نے سورہ لقمان میں بیان فرمائی۔ اچھا، اس میں مولانا یہ فرمائیے گا کہ بے روی جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فحاشی ہے، عریانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں سوسائٹی میں، اور جس قسم کی حرکتیں سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں ان کا بھی یقیناً افیکٹ ہوتا ہے انسان کے ذہن پہ۔ اس سوسائٹی کو، اس معاشرے کو بے روی سے کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کس قسم کے اصول ہونے چاہیے، کیسے ضابطے ہونے چاہیے؟ اس کے لیے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا میڈیا ہے کہ وہ ایسے پروگرام دکھانے سے گریز کرے جس میں فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں تو ابھی یورپ کا چکر لگا کہ آپ یقین مانیں میں تو وہاں کی بچیوں کو دیکھ کے روتا رہا، اور یہاں بھی آنسو بہتے ہیں کہ عورت جو مقدس ترین چیز تھی اس کو اتنا سستا کر کے، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا، کمپیوٹر بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے، پلاٹ بیچنے کے لیے، کالونی بنانے کے لیے، خود عورت نے اپنی قیمت کو کھو دیا ہے۔ جتنا یہ پردے میں تھی اتنا یہ عزت دار تھی، جتنا یہ پردے سے باہر نکلی اس کی اپنی قیمت بھی گئی، اور فحاشی کا وہ بازار گرم ہوا کہ وہ آگ لگی ہے کہ اسے بجھانا ہی ناممکن ہو گیا ہے۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کے درمیان ایک حد فاصل رکھی، جب اس کو کراس کیا جائے گا تو معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ٹی وی میڈیا ہے، یہ ایسے فحش پروگراموں سے بچیں۔ صرف پیسہ کمانے کے لیے یہ لوگوں پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں، نسل پر اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ ہماری نسل اس کی وجہ سے کہاں جا رہی ہے، کدھر جا رہی ہے۔ تو اس میں سارے سب سے بڑا کردار اس وقت یہ اس فحاشی اور ریانی کا، جو اس قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے یہ سلسلے ہمیں ساری دنیا میں ہو رہا ہے، صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ ہم زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، لیکن میں اب یہ سارے ملک پھر کے آ رہا ہوں جاوید بھائی، ہر جگہ یہ عزت، اتحاد اور عصمت دری ہر جگہ ہو رہی ہے، اور بہت بری طرح ہو رہی ہے، اور یورپ کی لڑکی بہت ہی مظلوم ہے۔ آپ یقین مانیں ہر ملک میں میرے آنسو بہے۔ لیکن مولانا اگر آپ یورپ کو دیکھیں، امریکہ کو دیکھیں، آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں، آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ سارا فارس دیکھ لیجئے، وہاں پہ بھی ممالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، وہاں پہ فحاشی بھی ہے، عریانی بھی ہے، کھلی سوسائٹی ہے، کھلا معاشرہ، لیکن وہاں پہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ کبھی 10 15 20 سال میں اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو ہم اس کو پریسیڈنٹ نہیں کہہ سکتے۔ وہاں پہ 5 سال کی بچی، 3 سال کی بچی یا بچے کے ساتھ اس قسم کی درندگی کا مظاہرہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ تو 6-6 ہزار واقعات پاکستان میں رپورٹ کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ایسی گڑبڑ ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں۔ مولانا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، خواہ ساتھ یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید، خواہ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا آپ فرما رہے تھے کہ یورپ میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہے وہ بھی بہت اچھا نہیں ہے، خاتون کو ڈبل روٹی کا اشتہار بنا دیا گیا، موٹر سائیکل کا اشتہار بنا دیا گیا، لیکن مولانا وہاں پہ اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے کہ 5 سال کی بچی کو اغوا کر لیا جائے، اس کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا جائے اور پھر اس کو ہسپتال پھینک دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ، اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے کہ ہم صرف فحاشی اور یعنی یا بے روی کی طرف نہیں ہیں، بلکہ ہم درندے بن چکے ہیں، ہم انسان رہے ہی نہیں۔ اس کی آپ بجا فرما رہے ہیں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہاں قانون کی پابندی ہے، قانون کا نفاذ ہے، اور حکومت طاقتور ہے، اور حکومت کے کارندے دیانتدار ہیں، بددیانت نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں
حکومت کا آوے کا آوا وہ بددیانتی کا شکار ہے، خیانت کا شکار ہے. ہمارا قانون اتنا ڈھیلا ہے کہ 100 قتل کرنے والے پر بھی کوئی کیس نہیں بنتا ہے، تو چوری ڈاکے والے پر کوئی کیس نہیں بنتا ہے، بنتا تو چھوٹ کے واپس آ جاتا ہے. قانون کی گرفت کا نہ ہونا اس نے ہمیں درندگی تک پہنچا دیا ہے. شریعت نے جو سخت سزائیں رکھی ہیں اسی وجہ سے رکھی کہ انسان کی فطرت میں بگڑنا ہے اور درندے تک پہنچنا ہے. تو وہ بلکہ مجھے آپ کے ایک حدیث یاد آ گئی کہ آپ نے فرمایا کہ ماذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال وشرف لدینہ. 2 بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں پھیلاتے جتنا مال کا بھوکا اور اقتدار کا بھوکا تباہی پھیلاتا ہے. تو یہ حرص و ہوس اب اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے. ان ملکوں میں قانون ہے، قانون کی سختی ہے، اور وہ اپنے بڑے کو بھی پکڑ لیتے ہیں، چھوٹے کو بھی پکڑ لیتے ہیں. کلنٹن سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس کو عدالت میں کھڑا کر دیا. پچھلے 5 سال یہی چکر چلتا رہا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور صدر کو استثناء حاصل نہیں ہے. جس ملک میں اس قسم کا قانون ہو وہاں آپ ایسی درندگی کی توقع رکھیں، یہ ہوتا رہے گا. اچھا مولانا یہ فرمائیے گا کہ اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں، جو مجرم پکڑے جاتے ہیں، رنگے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں، اسٹیٹ کو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ کس قسم کی سزائیں دینی چاہیے ان کو؟ سخت سزائیں ان کے لیے. مثلا کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے اسٹیٹ کو ان کے ساتھ؟ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ایسوں کو تو شدید سے شدید، ان کے لیے تو جو اس قسم کی درندگی تک جو پہنچ جائیں، معصوم بچیوں کے ساتھ ایسا کریں، انہیں تو سر عام پھانسی پہ لٹکانا چاہیے. اور آپ کا کیا خیال ہے، اس سے ٹھیک ہو جائے گا معاشرہ؟ نہیں، معاشرہ صرف سزا دینے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. جس سطح تک ہم پہنچے ہوئے ہیں، تربیت بھی اور حکومت کا روب بھی، قانون کی شدت بھی، اور معاشی استحکام بھی، اور تعلیم و تربیت بھی، یہ سب مل کر پھر وہ امن کا جا کر ہمیں ثمرہ ملتا ہے. صرف سزائیں دینے سے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن مولانا صرف اس میں عام شہری کا ایشو نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں مدارس میں جو اس قسم کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، وہاں سے جو اس قسم کی حرکتیں نکلتی ہیں وہ بھی انتہائی افسوسناک بلکہ دردناک کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دین سے قربت ان چیزوں کو نہیں روک سکتی. اگر روک سکتی تو مدارس میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہ آتا. دین جاوید بھائی، صرف پڑھنے کا نام دین نہیں ہے، پڑھا ہوا تو شیطان بھی بہت ہے. اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے 2 باتیں کی تھی: يعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ انہیں علم بھی دے اور ان کی تربیت بھی کرے. جان لینا کافی نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ تربیتی مراحل سے اگر کوئی نہیں گزرتا تو علم اس کو کوئی خاص نفع نہیں پہنچاتا ہے. جان لینا یہ ایک حد تک نفع پہنچاتا ہے، لیکن انسان تربیت سے بنتا. تربیت کا فقدان. تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، علماء کرام کی ذمہ داری؟ کس کی ذمہ داری ہے تربیت؟ اصل میں تو کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے نبی نے ہر آدمی کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. تم میں ہر آدمی وہ راعی ہے اور ہر آدمی اپنی رعایا کا وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں اپنی جان کے لیے ذمہ دار ہوں، اپنی اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، پھر بھائی کے لیے. اس طرح ہر فرد اپنی ذات پر اپنی سطح کے لحاظ سے ذمہ دار ہے. اوپر چلے جائیں تو ادارے ذمہ دار ہیں، اور اوپر چلے جائیں تو جو ضلعی حکومتیں ہیں وہ ذمہ دار ہیں، پھر آخر حکمران تک اس کے ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری کسی ایک فرد پر نہیں آتی بلکہ پورے معاشرے کے ہر فرد پر آتی ہے، اور خاص طور پر جو اہل علم ہیں، اہل بصیرت ہیں، اہل فراست ہیں، اور جو لوگ اہل اقتدار ہیں، اہل قانون ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ بن جاتی. اچھا جی فرمائیے گا مولانا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو عمر پوچھا جائے گا.
اچھا مولانا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 15 20 سال پہلے جو سوسائٹی تھی وہ کمپیریٹیولی بہت بہتر تھی، اور اگر ایک محلے میں چند بزرگ ہوتے تھے تو وہ بزرگ اس پورے محلے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے. ہمارے سامنے کے واقعات ہیں کہ ہمارے والدین دوسروں کے بچوں کو اپنے بچہ سمجھتے تھے، ہمیں بتاتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا بھائی ہے، خواہ اس بھائی یا اس بہن کا تعلق کسی دوسرے محلے سے ہی کیوں نہ ہو. ہم ان کے والدین کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب وہ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے آتے تھے تو ہمارے والدین یہ بتاتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے اور تمہارا بھائی ہے. اب وہ تربیت ختم ہو چکی ہے، اب بتایا نہیں جاتا بزرگوں کی طرف سے اپنے بچوں کو، تاکہ ایک رشتہ جو کریٹ کیا جائے، تاکہ تعلق پیدا کیا جائے، وہ تعلق اب قائم نہیں ہوتا بچوں کے درمیان. شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ والدین نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دی. بہت بڑی وجہ ہے. 3 سال کا بچہ اسکول بھیج دیتے ہیں، خود فری ہو جاتے ہیں، اور مرد کاروبار میں اتنے کھپ گئے ہیں، جابز میں اتنے کھپ گئے ہیں کہ جب وہ تھکے ہوئے واپس آتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے. ٹائم ہوتا ہے تو تھکے ہوئے اتنے ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو فریش ہو کر ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. بیٹھنے کا وقت آتا ہے کوئی ڈرامہ چل جاتا ہے، یا کوئی وہ اپنے کوئی ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. ہاں جی، آپ کو ٹاک شو چل رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو ماں باپ میں اور بچوں میں کانفرنس نہیں رہی، بیٹھنا نہیں رہا. ایک گھر میں رہ کر بھی نہ ان کے پاس سمجھانے کا وقت ہے، نہ ان کے پاس سمجھنے کا وقت ہے. تو یہ بہت بڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے نانا مرحوم ہمیں، میں اور میرے بھائی، ہم دونوں کو اپنے پاس بٹھا لیتے تھے اور ہمیں نبیوں کے قصے سناتے تھے. تو ہمیں کچھ لفظ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن مجھے بھائی اتنا یاد ہے کہ وہ قصہ سنا رہے ہوتے تھے اور رو رہے ہوتے تھے، تو اس کا تاثر دل دماغ پہ پڑ رہا ہوتا تھا. تو اس کا بہت بڑا فقدان ہوا ہے کہ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ بات کرنا اور ان کو اچھے انداز میں سمجھانا. بعض اوقات ماں باپ بھی سمجھاتے ہوئے اتنے طنز پہ آ جاتے ہیں کہ اولادیں الٹا بازی ہو جاتی. مولانا، میں نے یہ وقفہ لینا ہے اور یہ اس کے بعد ہمارا آخری حصہ ہوگا اس پروگرام کا، لیکن وقفہ لینے سے پہلے مولانا آپ کی وساطت سے ایک چیز اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کے سامنے رکھتا جاتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب مصروف ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے میں مصروف ہوں یا میری بیگم مصروف ہوں، یہ کاروبار کرتے ہوں یا کسی دفتر میں کام کرتے ہوں یا گھر کے معمولات میں مصروف ہوں، لیکن ہمارے بزرگ جو بچوں کے دادا ہیں یا نانا ہے یا محلے میں جو بزرگ ہیں، وہ تو فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس تو شاید اتنا کام نہیں ہوتا. وہ محلے کے بچوں کو اپنے پاس بٹھا کے 1 آدھ گھنٹہ سمجھا سکتے ہیں. اسی طرح دادا اور نانا اپنے پوتوں اور نواسوں کو، نواسیوں اور پوتیوں کو بٹھا کے ان کو سمجھا سکتے ہیں. وہ جو تربیت کا ایک سلسلہ ہوتا تھا پاکستان میں، اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی نہ کسی سائڈ سے کسی نہ کسی بزرگ کو یہ کام بھی اٹھانا پڑے گا، یہ ذمہ داری بھی اٹھانا پڑے گی. اسی سے معاشرہ ٹھیک ہوگا. اگر ہم سب ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے تو پھر اس قسم کے واقعات ہوں گے، اور ان قسم کے واقعات کا الٹیمیٹلی یہ اثر نکلے گا کہ ہم سب کی بچیاں اور بچے غیر محفوظ ہو جائیں گے. ایک چھوٹے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواستہ مولانا طارق جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا، اگر فرض کیجئے کہ والدین مصروف ہیں تو جو بچوں کے دادا ہوتے ہیں یا نانا ہوتے ہیں وہی اگر ذمہ داری اٹھا لیں تو اس سے بھی مسائل ختم ہو سکتے ہیں، اس سے بھی تربیت ہو سکتی ہے بچوں کی. جی بے شک ہر آدمی اپنی سطح پر یہ ذمہ داری لے تو کمی تو ضرور آئے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، اپنی محنت تو کرتے ہی رہنا چاہیے. اور یہ ہمارے بزرگ اگر وہ تھوڑا ہمت فرمائیں، والدین ہمت فرمائیں اور اداروں کے ٹیچرز ہمت فرمائیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اندھیرا اجالے میں بدل سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسے نا امیدی والی بات کوئی نہیں ہے. مولانا، ہمارے اپنے بچپن کے واقعات ہیں بہت سارے. ہمارے جو محلہ تھا اس میں ایک نلکا تھا جس سے سارے محلے کے لوگ پانی بھرتے تھے. وہاں میں نے اپنے خود والد صاحب کو دیکھا کہ وہ اور میں جا رہے تھے تو وہاں ایک چھوٹی سی بچی تھی، 7-8 سال کی ہوگی. وہ نلکے سے پانی بھی بھر رہی تھی اور ساتھ اوپر دیکھ رہی تھی کسی چھت کی طرف. تو میرے والد صاحب وہاں پہ رکنے کے بعد اس کو ایک ہلکا سا تھپڑ مارا، اسے کہا نظریں نیچی کرو. میں نے بعد میں اپنے والد صاحب سے پوچھا بھی کہ اس کا تو ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. انہوں نے کہا نہیں، اس محلے میں رہنے والی ہر بچی میری بچی ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی تربیت کروں اور میں یہ تربیت کرتا رہوں گا. لیکن اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. والدین یا بزرگ دوسروں کے بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتے جبکہ ان کو اٹھانی چاہیے. بے شک مولانا جی، انما المؤمنون اخوہ، تمام امت آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی ذمہ دار ہیں.
اچھا مولانا، کیونکہ پروگرام کا آخری حصہ ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ وہ ان تمام بچیوں کے لیے دعا فرما دیجیے جو اس قسم کی درندگی کا نشانہ بن رہی ہیں، بالخصوص سنبل بچی جو اس وقت لاہور میں ایڈمٹ ہے اور اس کی وجہ سے پورا ملک مغموم ہے، اداس ہے، تو ان سب کے لیے آپ دعا فرما دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پورے معاشرے کے لیے دعا فرمائیے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں تاکہ اس قسم کے واقعات کم از کم نہ ہو سکیں جس سے ہم اپنی نظروں سے خود گر جائیں۔ میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، اور جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے بھائی بہن وہ بھی ہاتھ اٹھائیں اور درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین آسمان کے تنے تنہا حکمران بادشاہ اللہ، ہم تیری بارگاہ میں دکھی ہو کر، مظلوم ہو کر حاضر ہو رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہماری ساری امیدیں کٹ چکی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، تو ہماری آخری پناہ گاہ ہے۔ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، تو ہمارا آخری سہارا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے اعضاء چھل ہو چکے ہیں، قوتیں کمزور ہو چکی ہیں، ہمارا پورا ملک پرندوں کی آماج گاہ بن چکا ہے۔ میرے مالک، عزتیں پامال ہیں، خون پانی کی طرح بہ رہا ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت۔ چھوٹی چھوٹی بچی ہے میرے مالک۔ اے میرے کریم اللہ، میں ان سب کی طرف سے وفد بن کر، وفد کی طرف سے نمائندہ بن کر، اے میرے مالک میں تیری منت کرتا ہوں، تو آجا میرے اللہ۔ نہ ہمارے حکمرانوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہماری فوجوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہماری پولیس کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ ہمارے اپنے ہاتھ میں کچھ ہے۔ ہم انتہائی میرے مولا گر چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ اے میرے مالک، ہم تیری بارگاہ میں منت کر، میرے مولا ہماری بیٹیوں کو عزت دے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، میری جان مال کی حفاظت فرما۔ میرے مولا، تو نے تو یہ ملک دیا تھا کہ تیرا نام زندہ کر، امن کی فضا قائم کر۔ اے میرے مولا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے چمن کو آگ لگا دی، اپنے ہاتھوں سے اپنی بنیادوں کو اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اے میرے مالک، ہم تیری منت کرتے، حکمرانوں سے گلا نہیں ہے، فوجوں پولیس سے گلا نہیں ہے، تیری بارگاہ میں ہم اپنا دکھڑا بیان کرتے۔ تو آجا میرے اللہ، اس ملک کے حالات کو ٹھیک کر، ہمیں ہماری بچیوں کے اور اس ہماری بیٹی سنبل جو پوری قوم کی ایسی پتہ نہیں کتنی بیٹ روزانہ ضبط۔ اے میرے رب، ہمارے تو الفاظ ہی ختم ہو گئے، 9 ہی رہ گئے۔ تو آجا، تو مہربانی کر دے، تو مہربانی کر دے، مہربانی کر دے میرے مالک۔ مظلوم کی آنکھ پر تو تیرا عرش ہے یا تھا، کتنے مظلوم اس دیش میں آئے پر سسکیاں پڑ رہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خاص طور آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو سنی، ان کی آواز میں درد بھی تھا، دکھ بھی تھا، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے، اور یہ وہ آواز ہے جس کی اس پورے معاشرے کو ضرورت بھی ہے اور انتظار بھی ہے۔ مولانا کے تمام جذبات اپنی جگہ پہ، ان کی دعائیں بھی اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پروگرام کے آخری حصے میں۔ یہ بچے سب ہمارے اپنے بچے ہیں، اور ان بچوں کی حفاظت اور ان کی نگہداشت اور ان کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جب 2 بچے محلے میں ہوتے ہیں تو دونوں بچے ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر میں صرف اپنے بچے کی تربیت کروں گا اور دوسرے بچے کی تربیت نہیں کروں گا تو وہ بری تربیت والا بچہ میرے بچے کے اوپر اثر انداز ہوگا، اور اس سے میرے بچے کے اخلاق بھی خراب ہو جائیں گے، جس کے اوپر میں بہت توجہ دے رہا ہوں۔ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے بچے کو وقت دیں، ہم اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوستوں کو بھی وقت دیں، اور اس محلے میں رہنے والے دوسرے بچوں کی بھی تربیت کریں، ان کی بھی تھوڑی سی تربیت کر کے ان کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا اچھی چیز کیا چیز ہوتی ہے اور بری چیز کیا چیز ہے، اور بری عادات سے آپ نے کیسے بچنا ہے۔ کیونکہ اگر ایک ہمسائے کا بچہ خراب ہوگا تو یقیناً میرے بچے پر اثر انداز ہوگا۔ دوسرا، اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے روکیں،
آپ کا بچہ یا بچی اگر دہلیز پر کھڑی ہے تو اس کو اکیلا وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ اکیلا یا اکیلی گلی میں جائے گی بچی تو اس کے گم ہونے کے یا اس کے نشانہ بننے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جائیں گے۔ آپ کبھی بچوں کو باہر نہ بھجوائیں، اور اگر بھجوائیں تو ان کے ساتھ کوئی بڑا ہونا چاہیے تاکہ سنبل جیسے واقعات جو ہیں وہ اس کا تدارک کیا جا سکے یا ان میں کمی لائی جا سکے۔ اس ملک کے ہر بچے کو اگر آپ اپنا بچہ سمجھیں گے تو تبھی آپ کے بچے